अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताज़ा निकित हाशमी इस ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें हर जुम्मतुल मुबारक को ये मौका देता है कि हम मिल बैठें और कुछ चीज़ों के बारे में सीख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन में एक मौजू को सामने रखा जाता है और उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं, और उस्ताज़ा निकित हाशमी जो कि एक माहिर उस्ताद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से बहुत सारे काम इस वक्त इस माशरे की भलाई के लिए कर रही हैं, जिनके कलम से बहुत सारी ऐसी तहरीरें लिखी गईं जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसानों के लिए करने में वो कामयाब हुई जिसका नफ़ा और भलाई हम इस वक्त माशरे के घर घर में महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा जज़ाकल्लाहु खैर आपके तशरीफ़ लाने का। इंशाअल्लाह आज के दिन पर भी बहुत ही खूबसूरत मौजू है हमारा, जिस पर हम बात करेंगे। अशरा ज़ुल्हज्जा करीब है, हज पर जाने वाले ऑलमोस्ट जा चुके, और जो पीछे रह गए अब उनके करने के दिन क्या हैं। अपनी रब की यादों के दिन आने वाले हैं, अपने आबा के तज़किरों के दिन आने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह अशरा ज़ुल्हज्जा की क्या फ़जीलत है, क्या अमाल इसमें करने चाहिए, किस तरह हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, आज की ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह यही हमारा मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा। मैं वेलकम करना चाहती हूँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मदीहा ज़ीशान साहिबा। आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे भी एक सैर हासिल गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस ट्रांसमिशन को देख सकते हैं पैगाम टीवी पर। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीवी एक ऐसा मुस्तनद इदारा जो मुसलसल आपके घरों तक दीन की मुस्तनद तालीम पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आइए इस इदारे का साथ दीजिए। आप इस ट्रांसमिशन को यूट्यूब लिंक के थ्रू, पैगाम के फेसबुक के थ्रू, तमाम जगहों से अल्हम्दुलिल्लाह व्यू कर सकते हैं जहाँ पर भी हों, और इन्हीं प्रोग्राम्स के जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिए जाते हैं लोगों की आसानी के लिए। इस ट्रांसमिशन का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। कोई भी सवाल जो मौजू से मुतल्लिक हो आज के अगर आप करना चाहें तो 1117000700 ये नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल उस्ताज़ा निकित हाशमी साहिबा से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उस्ताज़ा मैं सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। अशरा ज़ुल्हज्जा बहुत ही बाबरकत दिन, वो 10 दिन जिनका कुरान में भी ज़िक्र आया, अल्लाह ताला की तौफ़ीक है कि ज़िंदगी में हमें एक बार फिर मिलने वाले हैं। इसकी फ़जीलत पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। फ़ैज़ा बड़ा तवील सवाल है, यानी इसका जवाब तवील है जी। ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अफजल दिन बनाए हैं, और इसका तज़किरा हमें अल्लाह की किताब में मिलता है। वल फज्री व लयालिन अशर, कसम है फ़जर की और 10 रातों की। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं। हज वाला महीना ज़ुल्हज्जा, जिसमें हाजी हज करने के लिए पहुँचते हैं, गो के हाजी तो मनासिक हज अदा करते हैं, लेकिन असल में ये तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए यादों का महीना है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन यादों के दिनों को सबसे अफजल करार दिया है। और उस्ताद ये यादें किसकी हैं? यादें उन्हीं की जिन्होंने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही इरशाद फरमाया कि इब्राहीम तो वो हैं जिन्होंने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 30 बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं। कहने को आजमाइश एक वर्ड है, लेकिन जब इंसान उससे गुज़रता है एक एक आजमाइश से, तो उसे पता चलता है कि उस आजमाइश में अपना तवाज़ुन बरकरार रखना भी कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर किस तरह से उससे बाहर आना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुज़ार होना। और जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है तो हर आजमाइश उसको और ज़्यादा निखार देती है, हर आजमाइश और ज़्यादा आगे बढ़ा देती है। तो अंबिया पर ही सबसे ज़्यादा आजमाइशें आईं,
اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب ہیں، پھر اس کے بعد والے لوگوں پر. یعنی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہے اور آزمائش آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، ایمان کی نشانی بھی ہے. جی بالکل. کیونکہ 30 آزمائشوں کا تو مطلب ہے کہ ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر گئی. ساری زندگی آزمائشوں اور میں. ہمارے یہاں تو کسی کے اوپر آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں ضرور اس کا کوئی کرنا اس کے آگے آ گیا ہوگا. اصل میں جہالت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے نا. جی بالکل. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل. تو اسی طرح سے جہالت کا علاج ہے تو علم ہی، لیکن جو علم بھی حاصل نہ کرنا چاہے تو یہ لا علاج مرض ہے جب تک کوئی علم حاصل نہ کرے. علم سے ہی اس یعنی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے. تو آزمائش تو ظاہر ہے کہ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں. لیکن مشکلات میں مبتلا ہونا بہرحال انسان کو نکھارتا ہے. مثال کے طور پر کسی پر بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اس کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. اور آپ نے ایک دفعہ کسی مریض کی عیادت کرتے ہوئے ایک سٹک کو توڑا اور اس کو جھاڑا اور اس کے پتے جھڑ گئے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں، ہم جب جھاڑتے ہیں پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح سے بخار کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو آزمائشیں تو انسان کو پاک کرنے کے لیے، آزمائشیں تو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی آزمائشیں آئیں. اور استاذہ پھر آزمائشیں آئیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے تو پھر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں تو اتنا بڑا اجر ہے. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھایا اور پھر کس طرح سے اتنا بڑا درجہ عطا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی. جیسے یعنی جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور بڑے بت پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا اور پھر کس طرح سے یعنی ساری سوسائٹی نے اور وقت کے بادشاہ نے بھی طے کیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا ڈالیں. تو اگر آزمائش تھی ایک طرف تو دوسری طرف ساری دنیا کے لیے کتنی بڑی نشانی بنا دی. اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو یعنی یہ آزمائش پیش نہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام تو عراق ہی میں ہوتے. جی. پھر مکہ تک جانے کا سفر بھی نہ ہوتا اور حج کے یہ مناسک بھی نہ ہوتے اور پھر ظاہر ہے ہمارا یہ حج کا سلسلہ، یہ یادوں کا سلسلہ، عشرہ ذوالحجہ کا سلسلہ ایک آگ سے جڑا ہوا. سبحان اللہ. وہ آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تھا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس آگ کے باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ممکن بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلیں اور نکل کر مصر تک پہنچے اور مصر میں جا کے ایک اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے. اور اگر ایک بادشاہ سے یعنی اس کے یعنی جال سے نکلے تھے تو دوسرے بادشاہ کے جال میں جا پھنسے. بظاہر تو پھنسنا ہی لگتا ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر دھیرے دھیرے کسی اور مقام کی طرف لے جا رہی تھی. اور مصر کے بادشاہ نے جب سیدہ سارہ پر بری نظر رکھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سیدہ ہاجرہ کا تحفہ سیدہ سارہ تک پہنچایا اور سیدہ سارہ کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام تک، پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر سیدہ سارہ کا دل تھوڑا متاثر ہوا اور پھر کس طرح سیدہ ہاجرہ کو حرم کی سرزمین میں بلد امین میں پہنچا دیا گیا جب وہ ایک صحرا تھا. بے آب و گیاہ وادی تھی. اور یہیں سے یادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ان یادوں کو اس آگ کے ساتھ نتھی کر کے ہی دیکھتی ہوں کیونکہ بہرحال اسباب مسبب الاسباب ہی کے پیدا کردہ اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو صورتحال سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے اس میں کتنی خیر، کتنی حکمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہوتی ہیں. تو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اس علاقے میں چھوڑ کر گئے. آپ امیجن کر سکتے ہیں بڑھاپے کی اولاد، جوان بیوی کو اللہ کے حکم سے چھوڑنا بھی مشقت والا عمل تو تھا. بہت. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی بھی محبت تھی لیکن دل بھاری تو ہو رہا تھا. بوجھل قدموں سے چل کے واپس آ رہے تھے، آزمائش سے گزر گئے لیکن
آپ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے آئے، لیکن کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک عورت جو تنہا چھوڑ دی گئی ہو اپنے بچے کے ساتھ، جس کے پاس پانی کی مشک ہو اور کھجوروں کی ایک پوٹلی ہو؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سبق ہے، کتنی بڑی چیز ہے تمام انسانیت کے لیے، کہ بغیر کسی سبب کے بھی کتنے بڑے نتیجے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سیدہ ہاجرہ نے پانی ختم ہونے پہ صبر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم کا پانی عطا کیا۔ تو یہ زمزم بھی اسی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی یادگاریں ہیں۔ اور اگر ہم جب حرم پہنچتے ہیں اور ان دنوں میں کامیابیوں کے نتیجے ہیں، کامیابیوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑا انعام ہے، قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دن جب آتے ہیں تو یہ انہی کی یادوں کے دن ہیں، کہ کیسے سیدہ ہاجرہ نے صفا اور مروہ پہ بھاگ دوڑ کی تھی، اور کس طرح سے یعنی وہی بچہ جب پاؤں پاؤں چلنے کی عمر کو پہنچا اور پھر جب جوان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، جن کی پرورش، جن کی نگہداشت، جن کی تربیت سیدہ ہاجرہ نے کی تھی، اس بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ حج پہ جانے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر اس گھر کا طواف کرتے ہیں تو وہ گھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ اگر مقام ابراہیم پر جاتے ہیں تو مقام ابراہیم اس گھر کی تعمیر کی یاد ہی تو ہے۔ اگر زمزم پیتے ہیں تو زمزم انہی کی یادگار تو ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے۔ مطلب ایک ایک عمل ایسا ہے جو اس خاندان کی ایفرٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے مٹی سے، گوشت سے، لہو سے اوپر اٹھایا تھا، اور جب وہ ان سب چیزوں سے اٹھ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنا دیا۔ الحمدللہ۔ اور یہ دن جب آتے ہیں تو ہم یعنی حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں، وہ یہ ضرور سیکھتے ہیں حج کے کون کون سے مناسک ہیں، کیسے کیسے کوئی کام کرنا ہے، لیکن شاید یادوں میں رہنا نہیں سیکھتے۔ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ مناسک کس کی یاد ہیں، اور کس طرح انہوں نے زندگی میں کیا کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے زمین پر آنے کا مقصد پورا کیا، اور ہم جس سرزمین پر جا رہے ہیں ادھر جا کے ہم نے بھی اپنے مقصد زندگی کو ریوائز کرنا ہے۔ ہم نے بھی جینے کے لیے ایک مشن کے تحت جینے کے ارادے کرنے ہیں اور جینے کی کوشش کرنی ہے، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سینکڑوں برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری کی، انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث کر دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ سینکڑوں برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس گھر کی آباد کاری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو اس گھر میں جانے والے کب یہ سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر کس لیے تعمیر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا حکم دیا گیا تھا، تعلیم کتاب کا، تعلیم حکمت کا۔ میں جب حرم میں جانے والوں کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے، لیکن پھر جب میں سوچتی ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کلام کو سمجھتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ آج کی امت کو کیا ہو گیا کہ امت نے اس مقصد کو ہی پورا نہیں کیا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گھر بنوایا تھا اور اس گھر کی آباد کاری کروائی تھی۔ اور وہ تعلیم کتاب کہاں ہے، وہ تعلیم حکمت کہاں ہے، وہ تزکیہ نفوس کہاں ہے؟ تو جب تلاوت کی بات کرتے ہیں تو تلاوت ہمارے یہاں تو یہ سمجھی جاتی ہے کہ اندھا دھند صرف پڑھنا آ جائے، مخارج کے ساتھ چلیں پڑھ لیں، لیکن اصل مقصد یہ تو نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس پیغام کو سمجھیں۔ تو جب یہ دن آتے ہیں تو یہ یادوں کے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ
عبادت کسی اور دن میں پسند نہیں ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ عبادت کسی اور دنوں میں پسند نہیں ہے، یعنی کتنا زیادہ پھر درجہ بڑھ جاتا ہے۔ استاذہ میں مدیحہ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن جب میں نے ان کی ٹرانسفارمیشن کی کہانی سنی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے اور اللہ کا کلام اور اللہ کے قریب آنا۔ مدیحہ آپ کا تعلق پہلے میڈیا انڈسٹری سے رہا ہوا ہے، آپ ماڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں اور فلمنگ میں انٹرنیشنلی بھی کام کرتی رہی ہیں، کس طرح اتنا بڑی تبدیلی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا؟ اب یہ کہنا تو مشکل ہوگا، لیکن بے شک ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور اس راستے پہ دین کی طرف لے کر آیا، اور میں نے میڈیا چھوڑ دیا، جبکہ میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کبھی حجاب کروں گی یا میرا اس طرح کا لباس ہوگا۔ تو بس دلوں کو بدلنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ آپ چاہیں گے اپنا وہ پرسنل مومنٹ جو آپ کو جس نے کلک کیا تھا آپ اس کو شیئر کرنا چاہیے، کچھ بھی جو آپ مناسب سمجھیں؟ اچھا، ایکچولی واٹ ہیپن واز کہ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا، میں میڈیا میں تھی اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک جا رہی تھی، بس وہ ایک پرسنل مومنٹ تھا کہ اٹ واز ریڈ کارپیٹ اینڈ اٹ واز ہاؤس فل، آئی واز واکنگ آؤٹ سائڈ اینڈ باہر میں نکلی اور سارے آڈینسز تھے، موسٹلی دے ور آل مین ہو ور لکنگ ایٹ می۔ تو بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا، جب میں نے محسوس کیا کہ سب میری طرف ایڈمیریشن سے دیکھنے، بٹ آئی ڈونٹ سی ریسپیکٹ ان دیئر آئیز، ایز اے وومن ان کی آنکھوں کے اندر عزت نہیں تھی میرے لیے۔ تو بس پھر میں وہ گھر آئی اور آئی واز ویری سینسٹیو اینڈ ایموشنل، اور میں گر گرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے، احساس ہوا ہے، اور تو نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن عزت کی کمی مجھے محسوس ہوئی ایز اے وومن۔ تو بس پھر اس طرح میرا رابطہ ایک بہت اچھے اسکالر سے ہوا، مفتی مینگ سے، اور وہ میری زندگی میں آئے، اور پھر میری زندگی کس طرح تبدیل ہو گئی، اور ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی، میڈیا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ فائن آرٹس میں جو میں نے ڈگری کی تھی تو میں اسکلپچرز بناتی تھی، پورٹریٹس بناتی تھی، وہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا الحمدللہ۔ پھر دبئی سے میں لاہور موو ہوئی، پھر مجھے اساتذہ کے بارے میں پتہ چلا، ان کی اکیڈمی کے بارے میں پتہ چلا، پھر میں نے وہ جوائن کیا، تو الحمدللہ میں نے ابھی قرآن کا جو میں ڈپلومہ کر رہی ہوں وہاں سے میں نے ایک پارہ بھی کلیئر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دی، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اتنی ابھی بہت وقت نہیں گزرا، ارلی ایج میں موقع دے دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ استاد یہ وہی بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انسان یہ کتاب جو جو اس کی حکمت ہے، جو اس کو پا لیتا ہے، جو اس ہدایت کو پا لیتا ہے، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں الحمدللہ۔ استاد میں ایک بار پھر پوچھنا چاہوں گی، عشرہ ذی الحجہ کیونکہ آج کا خاص موضوع ہے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے اس کے اور کیا فضائل ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ سب سے قیمتی دن ہے سال کے، اور اصل میں یہ دن ایسے ہیں جس میں حج ہوتا ہے، اور آلموسٹ حاجی ان دنوں میں تقریباً وہاں اس علاقے میں حرم میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے دن ایسے ہیں جس میں مثال کے طور پر عرفہ کا دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہوں عرفہ کے دن سے بڑھ کر۔ تو عرفات کا دن ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو آگ سے نجات ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں جو پراگندہ بال اور یعنی احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کی طرف یعنی محبت کے ساتھ دیکھنا اور ان کی طرف نظر کرم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عرفہ کا دن ہے، اس کی فضیلت سب سے یعنی سب دنوں کے مقابلے میں ہر دن پہلے دن سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن آتا ہے تو اس کا ایک روزہ ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ روزہ وہ لوگ رکھیں گے جو وہاں حج کے لیے نہیں گئے، جو حج کے لیے نہیں گئے۔ یہ ظاہر ہے ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت خاص طور پر یعنی یہ ہر مسلمان رکھ سکتا ہے۔ جی، باقی دنوں کے روزے تو حاجی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عرفہ کا روزہ
हाजी नहीं रखते। उस्ताद साहब, मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी, क्योंकि इसका बड़ा अजर है, क्या अरफा का रोज़ा अकेला रखा जाएगा या एक और रोज़े को साथ शामिल किया जाएगा? और अरफा का रोज़ा हम पाकिस्तान में किस दिन रखेंगे? ये क्वेश्चन हर दफ़ा पूछा जाता है, इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी जानते हुए ये चाहा कि आप इसका जवाब भी यहीं दे दें। ऐसा है कि अरफा का रोज़ा अच्छा है कि उसके साथ एक और रोज़ा मिला लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के लिए कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो गई कि उसके लिए सिर्फ एक ही दिन बचा, तो एक दिन का रोज़ा भी काफ़ी है, रखा जा, ठीक हो। लेकिन अगर साथ मिला लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें जो बुनियादी बात है कि अरफा का दिन कौन सा है, तो यानी वक्त तो वो है जो हमारे पास पहुंचा। पहले तो नेचुरली यानी साइंसी इजादात ऐसी नहीं थी और लोग ग्लोबल विलेज में नहीं रहते थे। अब ये कि लोगों को पहले से पता होता किस इलाके में कौन सा वक्त है। तो आप देखें, मिसाल के तौर पर इस वक्त यूएसए में काफ़ी एरियाज़ में रात है। अच्छा, दुनिया का बहुत सारा एरिया है जहाँ पे इस वक्त रात है, तो नेचुरली वो यानी दिन नहीं हो सकता, और जहाँ पे इस वक्त दिन है वहाँ रात नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो वक्त जिसमें लेके आया वही वक्त उसके लिए मुख्तस है, उसको उसी वक्त के लिहाज से करना है। बाकी हज अपनी जगह पर जब हो उस दिन में और दूसरे इलाकों के दिनों में फ़र्क भी आए, तब भी अरफा का दिन हर एक के लिए वही है जो दिन उनके पास पहुंचा। सही। इसमें उलमा का इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहरहाल ये उसी तरह से है जैसे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि रमज़ान का रोज़ा हम जो है वो रमज़ान का चाँद किस एतबार से और रमज़ान का रोज़ा भी और ईद किस एतबार से की जाएगी। तो लोगों ने बहुत कोशिश की इस बारे में कि स्टैंडर्डाइज करते हैं कि सब तरफ एक ही वक्त में यानी रमज़ान आए, एक ही वक्त में ये दिन आए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का निज़ाम ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन पर आधी ज़मीन पर दिन और आधी पर रात रखी। ठीक। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी के लिए वक्त आता है उसी वक्त को अल्लाह ताला मोतबर बना देते हैं। तो अल्लाह ताला के कामों में बड़ी वुसअत है, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि इस वक्त वहाँ हज हो रहा है तो हमारे लिए तो यही फजीलत वाला वक्त है। इसीलिए 8वीं का रोज़ा अगर साथ रख लेंगे तो इत्मीनान रहेगा। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, एक मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। आप भी सवालात की शक्ल में शामिल हो सकते हैं। 111-700-700 ये नंबर है। अगर आपका भी कोई सवाल है इस टॉपिक से मुताल्लिक तो आप पूछ सकते हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।